अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि मुतनाज़े ट्वीट्स की बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया और वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले हैं। मुबश्शिर साहब, पहले तो मैं चाहूंगी कि आप आज़म सवाती साहब की जो गिरफ्तारी है इस पर कॉमेंट कर दें और फिर ये जरा थोड़ा बता दें कि ट्वीट्स उन्होंने किसके कहने पर किए। देखिए माविश, सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि आजम स्वाति को जो गिरफ्तार किया गया, रात गए उन्होंने कोई ट्वीट्स की और उनमें से एक ट्वीट थी वो डायरेक्ट उन्होंने आर्मी के सरबराह के ऊपर हिट्स की और उन्होंने कहा कि जी गद्दारों को NRO 2 दे दिया और ये कर दिया और वो कर दिया। अब जब मैं अगर फर्ज करें आपका नाम लेके ट्वीट करता हूं तो फिर तो आप डायरेक्ट मैं फंस गया ना। एक तो मैं जनरल बात करता हूं कि जी तमाम फीमेल एंकर्स जो है ना वो फर्ज करें वो बड़ा सच धज के आती हैं। अब मैं अगर सिर्फ आपका नाम लेके ये बात करता हूं तो वो टारगेट हो जाता है और आप अगर उस पर कंप्लेंट करती हैं तो उस पर नेसेसरी एक्शन भी होगा, चाहे वो मीटू के हवाले से हो या किसी और हवाले से हो। अब उन्होंने एक तरफ तो ये ट्वीट्स की और FIA साइबर क्राइम विंग ने उनके ऊपर एक कंप्लेंट लॉन्च करके उनको उस पर अरेस्ट कर लिया। अब इमरान खान जो है वो धुआंधार किस्म की बातें कर रहे हैं उसके ऊपर और वो कह रहे हैं कि जी तमाम हदें क्रॉस हो गई हैं। हदें क्रॉस हो गई हैं, इमरान खान ने क्रॉस की हैं और इमरान खान के हवारियों ने क्रॉस की हैं। ये समझते हैं कि हम कत्ल कर दें, हम चोरी कर दें, हम डाका डाल दें, हम इज्जतें उछाल दें, पगड़ियां उछाल दें, औरतों की बेइज्जती कर दें, सहाफियों को धमका लें, लीडर्स को जलील कर दें, तो हमें इजाजत है, बाकी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। एक तो बनाना रिपब्लिक होती है ना, एक इन्होंने बनाना रिपब्लिक बना ली है कि यानी जो दिल करे उसको बना लो, अपनी मर्जी का कानून बना लो, ये कर लो। अब इमरान खान ने तो ये भी कह दिया कि जी मैं चैलेंज करता हूं कि अगर मेरी एक भी कोई करप्शन साबित हो जाए जब मैं उससे बैठा था कुर्सी पे तो वो बता दे, तो मैं आपको बता चले मैं एक करप्शन बता देता हूँ, बाकी चीजों को छोड़ दे। मैं ये कहता हूँ मैं बाकी जो 10,000 करप्शन है ना, चाहे वो मालन जब्बा केस है, चाहे BRT है, चाहे बिलियन ट्री सुनामी है, चाहे हेल्थ केयर कार्ड है, जो इनको छोड़ दे। अभी शौकत तरीन को अपॉइंट करते वक्त 7.5 बिलियन का नैब ने जो उनके ऊपर केस किया हुआ था, जो सिल्क बैंक के अंदर इतना बड़ा खड्डा उन्होंने डाला हुआ है, इमरान खान ने नैब को कह के वेव ऑफ करा दिया क्योंकि शौकत तरीन ने कहा था मैं वजीर खजाना उस वक्त बनूंगा जब मेरे खिलाफ केसेस साबित कर दें, खत्म कर दें। तो वो इमरान खान ने खत्म करा दिया क्योंकि उनको शौकत तरीन की जरूरत थी। तो अब सवाल ही पैदा होता है अगर ये करप्शन नहीं है माविश तो और क्या करप्शन है। तो अब बात यह है कि ये बिल्कुल सही हुआ है और मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान को भी अब गिरफ्तार होना चाहिए। लेकिन खान साहब ने डायरेक्ट करप्शन तो नहीं की ना। या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करप्शन क्या होती है माविश? जुल्फकार अली भुट्टो ने खुद जाके कत्ल किया था, उसको फांसी जो दी थी नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल में, क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने खुद पिस्तौल चलाई थी, वो गोली चलाई थी। वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं 109 जो होता है ना माविश, उसके ऊपर फांसी हुई थी, अबेटमेंट टू क्राइम, अबेटमेंट टू मर्डर। ठीक है, चाहे वो सही था चाहे गलत था, मैं तो समझता हूँ कि वो गलत केस था, लेकिन जो है 109 जो है वो अबेटमेंट है क्राइम की। ठीक है ना, तो ऐसी कोई बात नहीं है जब आप करते हैं और कराते हैं। और खुद क्यों नहीं करप्शन की माविश? BRT का केस किसने बंद किया? मालन जब्बा का केस किसने बंद किया? आजम खान का नाम किसने निकाला? महमूद खान को किसने बेल किया वहां से? परवेज खट्टक को किसने बचाया? उस्मान बुजदार, फराग गुज्जर और ये क्या नाम है बीबी का, बुशरा बीबी, कावर मानिका, इन सब की करप्शन पे किसने पर्दा डाल के रखा? जिस अफसर ने तहकीकात की थी उसको अभी किसने ट्रांसफर करवा दिया? क्या बातें कर रही है माविश? एक लंबी फहरिस्त है, आप पूरी फहरिस्त के ऊपर स्केटिंग कर सकती हैं, इतनी स्लिपरी और इतनी लंबी है। लेकिन सर चले आजम सवाती साहब से ट्वीट्स खान साहब ने करवाए, लेकिन खान साहब साथ साथ खुद ये बयान भी दे रहे हैं कि जो भी NRO 2 कर रहे हैं वो गद्दार हैं। अब ये क्या है? NRO 2 अगर ना होता, NRO 2 तो खान साहब बाहर होते, लाडला बन के। अभी तक NRO 2 तो खान साहब के साथ हो रहा है, अभी तक उनको फॉरेन फंडिंग केस से बाहर है, अभी तक वो अतक इज्जत केसेस में बाहर है, अभी तक वो तोशाखाना केसेस में बाहर है, अभी तक अपने बेशुमार केसेस में बाहर है। देखिए बात यह है कि NRO 2 क्या है बेसिकली, या तो आप प्रूफ कर लें। हवा में बातें करने से महविश आप इदारों को जलील करने की, इदारों के सरबराहों को तस्लील करने की गुंजाइश नहीं है। हवा में बातें करेंगी तो फिर आपको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी कह देते थे कि 35 पंचर हुए जी, हमें उस तरह 35 सीटें रही गई। जब अदालत में उनको सामने कर दिया नजम सेठी साहब ने, नजम सेठी ने चैलेंज कर दिया था, तो वहां जाके कह दिया नहीं मैंने तो सियासी स्टेटमेंट दी थी।
یہ سیاسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ پورے کے پورے نیشنل انسٹیٹیوشن کو, الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آپ نے تسلیل کر دی, دنیا کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ فیک اور فکٹیشس ہے یہ ادارہ, اور بعد میں کہتے ہیں میں نے سیاسی سٹیٹمنٹ دے دی. یہ کیا بات ہے سیاسی سٹیٹمنٹ کی؟ سر لیکن اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری کو خان صاحب نے حق و باطل کی جنگ بنا لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ کہاں تک جائے گی؟ یہ جنگ اب آپ پایا تکمیل تک پہنچے گی ماویش, اور یہ آپ کو میں نے پچھلے مہینے بھی کہا تھا کہ ستمبر اور اکتوبر کے مہینے جو ہیں یہ بڑے کرو مہینے ہیں, ان میں بہت کچھ ہونا ہے, ان میں گڑبڑ بھی ہوگی, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سے, کیونکہ ملک نے چلنا ہے ماویش انشاءاللہ. ریاست ہے تو ہم سب ہیں, ریاست ہے تو لوگوں کی سیاست بھی ہے, تو انشاءاللہ اب یہ پایا تکمیل تک پہنچنے کی طرف جا رہے ہیں. ابھی خان صاحب کو فکر کرنی چاہیے جن کیسز میں وہ بھاگ بھاگ کے بیل بیفور اریسٹ کرا رہے ہیں کہ وہ کب بیل ایکسپائر ہوتی ہے اور کب وہ خود اریسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ میں اپنی جانت ہے تو اپنی جگہ. ابھی تو خاتون جج والے کیس میں بھی ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے. ہاں جی, اس میں تو ضمانت کنفرم ہونی تھی, وہ تو ہمیں پتہ ہے کنفرم ہونی تھی, وہ تو کیس لگنے سے پہلے کنفرم کا پتہ تھا, اس لیے تو تمام اپوزیشن ان کو کہہ رہی ہے لاڈلا. اور کیا ہوتا ہے لاڈلا؟ لیکن خیر وہ تو حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے بھی تو کیسز ختم آپ نے وہاں پہ جو پروسیکیوشن کی تھی وہ ذرا دیکھ لیں. یہاں پہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا, ایک آدمی نے ٹی وی کے اوپر آ کے یہ بات کہی ہے نا, یہ کسی نے کورٹ تو نہیں کیا ان کو, ان کی یہ کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا عمران خان نے یہ باتیں کی, یہ تو خود عدالت نے خود سن لیا. دو چیزوں کو کمپیئر کیسے خیر سر معافی مانگ لی, معافی کا آپشن تو ہوتا ہے نا. معافی کہاں مانگی انہوں نے کوئی معافی نہیں مانگی. دوسرا بات یہ ہے کہ ماویش آپ نے جسٹس زیبا سے معافی شاید آپ نے کر لی, میں کہتا ہوں آپ نے کہہ دیا مجھے ندامت ہے, تو آئی جی, ڈی آئی جی, آرمی چیف اور دیگر لوگوں سے تو نہیں آپ نے معافی مانگی, اس کا کیا ہوگا؟ ان پہ توہین عدالت نہیں لگتی نا, اس لیے بس ٹھیک ہے. پھر اگر سلیکٹڈ آپ نے کرنا ہے انصاف تو پھر بھگتیں گے, پھر آپ کے ساتھ بھی سلیکٹڈ نا انصافی ہو سکتی ہے نا. سر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں جو بھی آرمی چیف لگے, لیکن ہمیں لگانے والوں پر اعتراض ہے, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ فواد چودھری کی حیثیت کیا ہے کسی پہ اعتراض کرے, اور اس کی اوقات سے زیادہ باتیں کر رہا ہے آرمی چیف کے اوپر. فواد چودھری کو جو ہے نا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. دس از وے ابو ہز پے چیک. یہ فوج ہے جس کی وجہ سے فواد چودھری کو عہدے مل گئے تھے, جس کی وجہ سے فواد چودھری کو ٹکٹ مل گیا تھا, جس کی وجہ سب کچھ, اور آج وہ بیٹھ کر ان کو باتیں سمجھا رہا ہے کہ میں یہ تو میں وہ. اب دیکھیں نا شہباز شریف کی آج ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے جس میں عہدوں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے اتحادیوں کے لیے. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اتحادی جو ہیں وہ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. ہم پہلے دن سے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آدھے لوگ تو عمران خان کو پسند کرتے ہیں, لیکن بہت زیادہ تعداد ہے جو ان کو ناپسند کرتے ہیں اور ان کی سیاست کو ناپسند کرتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اتحادیوں کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کتنی کو بندر بانٹ کرنی ہے انہوں نے, اور اس ملک کے ساتھ کتنا کو کھلواڑ کرنا ہے. اور آپ کو میں ہمیشہ ایک سیمینار میں تھا, اور آج بھی میں یہ ٹرکی کے اندر, اور وہاں پہ بات ہو رہی تھی یہ اسموکنگ کے اوپر, انوائرمنٹ کے اوپر سارا ہو رہا تھا. اب بات ہو رہی تھی کہ ہیلتھ کا کرنے کے لیے کون کرے گا. اب 18ویں ترمیم کے بعد ہیلتھ جو ہے وہ صوبوں میں آ گئی ہے, تعلیم جو ہے صوبوں میں آ گئی ہے, بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو صوبوں کے دائرے اختیار میں آ گئے, لیکن وفاق میں ان کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے انٹیریئر کا منسٹر لے لیں آپ, کہ وہ ایک 35 کلومیٹر کے لیے ایک وفاق کا وزیر ہے جو تمام وزارت والے اپنا نخرے بھی اٹھا رہا ہے. تو اس کی بھی تو گنجائش نہیں بنتی نا. اگر 18ویں ترمیم لانی تھی تو 18ویں ترمیم پہ عمل بھی کر لیں. یہ تو نہیں کہ پچھلا بھی چلتا رہے, اگلا بھی چلتا رہے, ہم ہر طرف سے پانچوں ہماری 10 کی 10 گھی میں اور سر کڑائی میں. تو یہ بھی تو ظلم ہے. یہ بات صحیح ہے سر, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی یہ ہیکر ہے, جو بھی آڈیو لیکس وغیرہ کر رہا ہے, اس نے تمام جماعتوں کی منفی سیاست کا پول کھول دیا, اور ابھی تو پتہ نہیں کتنی آڈیوز آئیں گی, کتنی ویڈیوز آئیں گی. ماوش ہمارے پاس ہے ہی منفی سیاست, ہمارے پاس مثبت سیاست ہے کہاں کہ اس کا پول کوئی کھولے گا. اور دیکھیں مثبت باتوں کا پول نہیں کھلا کرتا, پول ہمیشہ نیگیٹو باتوں کا کھلا کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نو نیوز از گڈ نیوز, تو یا اور گڈ نیوز از نو نیوز, دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیں اس کو. تو نیوز تو صرف بیڈ نیوز ہوتی ہے نا, یا جس میں کوئی ایلیمنٹ آف شاک ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے نا. سر خان صاحب نے وفاقی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ سوات اور قبائلی علاقوں میں جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی. آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل ختم ہو گئی تھی, تبھی وہ لوگ اندر آ گئے تھے سارے وہاں پہ,
اور آپ کے دور میں ایکٹیویٹی کیا ہوئی تھی دہشت گردی کے خلاف؟ جو وہی تھی نا جو فوج نے کی تھی. آپ نے کیا کی تھی حکومت نے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے 2 مہینے پہلے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہے, اوور پلے کیا ہوا ہے, وہاں پہ کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے. صوبے میں حکومت 8 سال سے کس کی ہے, 10 سال سے کس کی ہے اس صوبے میں؟ آج تک تو آپ نے یہ بھولی سی بات نہیں کی. آج آپ اتنے بھولپن میں یہ باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو لوگ پسند کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان لوگوں نے اپنی مرضی سے آپ کے لیے بے وقوف بن کے رہنا ہے تو یہ ان کی مرضی ہے, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سر وفاقی حکومت نے ویسے ایک بار پھر سے خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے, تو ابھی تو انہوں نے ایک اس پہ معافی مانگی ہے, تو اس کا کچھ ہوگا اس توہین عدالت کی درخواست کا؟ پتہ نہیں جی, کیا تھا عدالتوں کے متعلق میں نہیں کچھ کہہ سکتا, اور مجھے نہیں پتا وہ کون سی عدالت میں جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک تو عدالتوں سے عمران خان کو نہ صرف ریلیف مل رہا ہے بلکہ ٹیلر میڈ قسم کا ریلیف مل رہا ہے, اپنی مرضی کا ریلیف مل رہا ہے ان کو. تو لیکن اب یہ توہین عدالت کیس میں اگر عدالت سمجھتی ہے کہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں ہوا یا توہین نہیں ہوئی, فبیہ عدالت کی مرضی. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ سر عدالت نے مطلب سپریم کورٹ نے خان صاحب کو اسلام آباد میں پرامن احتجاج کی اجازت دی تھی, لیکن خان صاحب بار بار یہ بات کریں اسلام آباد پر چڑھائی کی, تو اب اس کا کیا ہوگا؟ خان صاحب اگین اپنی قد سے ذرا بڑی باتیں کر رہے ہیں. نہ وہ چڑھائی کر سکتے ہیں, نہ اب ان کی قابلیت رہی ہے. اگر 2 مہینے پہلے کر لیتے تو اور بات تھی. اس وقت بھی ان کو جمع نہیں ہوئے تھے, اکیلے خود ہی چکر لگا کے آ گئے تھے بلو ایریا سے. وہ تو خود آگے گئے نہیں تھے جہاں پہ انہوں نے ریڈ زون پہ لوگوں کو بلایا تھا. خان صاحب ایڈوانٹیج لے رہے ہیں ایک اعلیٰ جج صاحب کی اسٹیٹمنٹ کا, جس میں انہوں نے کہا تھا ہو سکتا ہے عمران خان نے یہ بات نہ سنی ہو, عدالت کا حکم نہ سنا ہو, اور لوگ یہاں تک آ گئے. تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ وہ اگنورنس آف لا جو ہے وہ دیٹ از نو ایکسکیوز, اور اس کی سزا ہوتی ہے. لیکن بہرحال عدالت کا فیصلہ تھا. اب اگر اس طرح کی چڑھائی کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کو اگر کوئی ریلیف ملے گی تو عدالت ایک ایریا مختص کر دے گی کہ جی اس ایریا میں آ کے آپ لوگ احتجاج کریں, دھرنا کریں اور بیٹھے رہیں, وہ آپ کا جمہوری حق ہے. ریڈ زون میں تو نہیں جانے دے گی. تو اگر F9 پارک میں ہوتے ہیں یا I8 کے قریب کہیں پہ ہوتے ہیں, بے شک 5 لاکھ کا مجمع لے کے بیٹھے رہیں روز, کسی کو صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بات میں ماوش آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں اور لوگوں کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں. ہم اسلام آباد میں چڑھائی اور ان ساری باتوں کے پیچھے ہم بھول گئے ہیں کہ 3 کروڑ 20 لاکھ لوگ ہمارے بے گھر ہیں اور سیلاب ہوئے. اب دیکھیں آج مجھے ابھی یہاں پہ پتا چلا ہے کہ پتہ نہیں کافی دیر سے بتی نہیں ہے پاکستان میں, کوئی نیشنل گریڈ میں کوئی فیلئر ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کیا ہوا ہے لیکن ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بیچارے اپریل سے پتہ نہیں وہاں پہ بتی نہیں ہے ان گھروں میں, اور پوری گرمیاں انہوں نے اس طرح سے گزار دی. پانی نہیں ہے, بتی نہیں ہے, ان کے بچوں کے لیے غذا نہیں ہے, ان کے لیے دوائیاں نہیں ہیں, اور ہم لوگ یہاں پہ سیاست کر رہے ہیں. اور اب ذرا آپ لوگ جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ذرا سوال پوچھنے کی ہمت کریں کہ جو 20 ارب 40 ارب 50 ارب آپ نے سو کالڈ جمع کر لیا, وہ سیلاب زدگان کو کب ملے گا؟ کہ وہ پی ٹی آئی کی تحریک میں خرچ ہوگا, پی ٹی آئی کا نیا ہیلی کاپٹر آئے گا اس سے, اور پی ٹی آئی کے جلسے جو ہیں ان کے لیے فنڈنگ آئے گی. اب تو مجھے یہ یقین ہو رہا ہے ماوش کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے اگر کوئی رقم جمع ہوئی ہے تو وہ تحریک انصاف کی بھلائی کے لیے خرچ ہو رہی ہے, اور تحریک انصاف کے لیڈرز اس کی لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں. وہ کیونکہ وہ سیلاب زدگان کہہ رہے ہیں کہ جب اتنے ارب خان صاحب نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے سیلاب زدگان کے لیے, تو ان کا رائٹ بنتا ہے وہ ہیلی کاپٹر یوز کر سکتے ہیں. بس ٹھیک ہے, پھر وہ اپنا رائٹ, اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے انہوں نے رائٹس اپنے لینے ہیں تو یہ تو اللہ بھی ان کو معاف نہیں کرے گا انشاءاللہ. وہ یہاں پہ بھی تکلیف میں رہیں گے اور پھر دوزخ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ اب یتیموں کا اور بیواؤں کا اور غریبوں کا مال اور حق کھا کر آپ حقوق العباد کی زد میں آئیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں حقوق اللہ کی طرف سے نہیں کہہ رہا, وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن جب آپ حقوق العباد کرتے ہیں, لوگوں کا حق اگر آپ کھاتے ہیں اور چھینتے ہیں, تو پھر جب تک وہ لوگ آپ کو معاف نہیں کرتے, آپ پھر اللہ کی طرف سے رحم کی امید مت رکھیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہے, کیونکہ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. اور حقوق الصحافی بھی معاف نہیں ہوں گے. جو صحافی اپنے فیوریٹ لیڈر سے پوچھ نہیں سکتا کہ 50 ارب کہاں گیا, کب لگے گا؟ چلیں سر, آپ تو پوچھ سکتے ہیں نا, آپ کے تو فیوریٹ. میں تو پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر, ہم پھر پوچھتے رہیں گے خان صاحب سے, اللہ کرے خان صاحب کبھی نہ کبھی جواب دیں اس بات کا. بہت شکریہ آپ کا مبشر صاحب. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کر دیں لائک, سبسکرائب اور شیئر, اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.